Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of CS Islamic Studies, and today's lecture is going to be about salat. salat एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसके ऊपर हमारे मल्टीपल लेक्चर्स होंगे। और आज वाला हम जो शुरू करेंगे उसको, तो वो सबसे जो आसान बातें हैं इसके बारे में जो आपको कुछ पता होंगी, कुछ हम जल्दी से रिव्यू कर लेंगे, उससे हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने सलात के टॉपिक को। पर जैसा कि मैं आप लोगों को आपने नोट किया होगा, मेरी टीचिंग स्टाइल में भी और मेरा मशवरा होता है कि आप भी करें कि जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लिखें उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद आप देखें उसकी लेक्सिकोलॉजी। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन नमाज और प्रेयर। अब नमाज का मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बता दूं कि नमाज को इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं प्रेयर। उर्दू में हम इसको कहते हैं नमाज। अरबी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्या मुझे तंग कर रहा है यार, ये सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या हो गया। अच्छा चल रहा है। अच्छा जी, अरबी में हम इसको कहते हैं सलात। सलात का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है, और जब हम इन दोनों को इंग्लिश में लिखते हैं सलात को, तो हम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं सलात। सो कुरान में जब भी नमाज का हुक्म आप देखेंगे तो उसके लिए सलात का लफ्ज इस्तेमाल होगा, और उर्दू में हम नमाज कहते हैं और इंग्लिश में आप प्रेयर कहते हैं। तो ये आपको वर्ड्स का आइडिया होना चाहिए। डेफिनेशन पे जब हम आते हैं तो नमाज और सलात इज दी, इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन अगर जुबानी बता दूं तो इट इज द रिचुअलाइज्ड इस्लामिक practice in which it's the compulsory ritualized Islamic practice in which Muslims pray to God 5 times a day. So 5 दफा दिन में ritualized का मतलब होता है इसका तरीका पहले से तय किया हुआ है। ritualized Islamic worship, ये है जी आपकी नमाज की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन। अच्छा जी, अब ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब आप आ जाएं लेक्सिकोलॉजी पे। तो लेक्सिकोलॉजी इसकी बहुत आसान है। जब हम इसको अरबिक में देखते हैं तो अरबिक में इसकी जो रूट है वो वर्ड है सल्लू, कुछ लोगों के हिसाब से, और इसके हमें इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनता है स्वाद लाम वाव। स्वाद लाम वाव, ये इसकी रूट वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स के हमारे पास दो मतलब आते हैं लैंग्वेज की रूह से जो लोग बताया करते हैं। एक इसका मतलब आता है बॉन्डिंग, दूसरा इसका मतलब आता है स्ट्रेचिंग। ये दोनों मतलब, स्ट्रेचिंग मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एक मिनट, इसको हम सही करते हैं, स्ट्रेचिंग। दो मतलब आते हैं लफ्ज सल्लू के। एक मतलब आता है बॉन्ड करना, यानी किसी चीज को किसी से मिला देना, किसी चीज का किसी चीज के साथ कनेक्शन कर देना। अब हमें पता है कि इस से जो लफ्ज निकलता है सलात, तो सलात का मतलब है एक आदमी की अपने माबूद से, एक अब्द की अपने माबूद से, एक बंदे की अपने परवरदिगार से, अपने खुदा से कनेक्शन बनाना, उसके साथ बॉन्ड करना, अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना। दैट इज व्हाट द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग दैट इज कॉल्ड सलात। द सेकेंड मीनिंग अगर हम देखें स्ट्रेचिंग, तो जाहिर बात है फिजिकल सेंस में आप दिन में 5 दफा उठते हैं, सीधे खड़े होते हैं, बेंड डाउन करते हैं, सजदे में जाते हैं, आप बेसिकली अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। तो उस वजह से भी ये जो एक्सरसाइज है पूरी नमाज की, इसको सलात कहते हैं। ये दो रीजंस की वजह से इसका नाम जो है ये जो बुक्स लेक्सिकोलॉजी के हैं वो कहते हैं कि इसको सलात कहते हैं। टाइप्स ऑफ नमाज अगर हम करें तो इसके ऊपर हम एक अपना एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं जिसमें क्विकली मैं आपको सारी टाइप्स ऑफ नमाज करवा दूं। नमाज की जो सबसे पहली टाइप है जो हमने पढ़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड फर्ज नमाज। फर्ज नमाज इज ऑल्सो नोन एज कंपल्सरी प्रेयर्स। कंपल्सरी, कंपल्सरी का क्या मतलब है? कंपल्सरी का मतलब है वो जो आपने लाजमी करनी है। ये नहीं है कि मैं मुझे करनी चाहिए, नहीं। कंपल्सरी समथिंग दैट यू हैव टू डू। अगर आप नहीं करोगे तो आपको इसका गुनाह मिलेगा, और ये आप पर एक लाजिम है, आप पे फर्ज है, ये कंपल्सरी है। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। इफ यू मिस इट देन यू हैव टू मेक अप फॉर इट, यू हैव टू डू इट अगेन। अगर आप एक दिन नमाज नहीं पढ़ते, आप अगले दिन पिछले दिन की भी नमाजें दोबारा पढ़ो। अगर आपने एक साल नमाज नहीं पढ़ी तो आप
اگلے سال میں اس پورے سال کی نمازیں کرو. آپ کی اگر پوری عمر کی نمازیں رہتی ہیں آپ وہ ساری خود دوبارہ پڑھو. اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کا کفارہ دو. آپ کسی اور کو پیسے دے کے بھی نماز پڑھوا سکتے ہو. مطلب آپ بچ نہیں سکتے اس سے, یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اس میں اللہ نے کوئی آپ کو چھوٹ نہیں دی, کوئی گنجائش نہیں دی. دیز آر یور کمپلسری پریئرس. یہ کمپلسری پریئرس آپ کو پتہ ہی ہیں کہ یہ 5 ہیں: فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. دن کی 5 کمپلسری پریئرز ہیں. 2 رکعت ہوتے ہیں فجر کے, 4 رکعت ظہر کے, 4 رکعت عصر کے, 3 رکعت مغرب کے, اور 4 رکعت عشاء کے. یہ جو آپ کی ٹوٹل 17 رکعت نماز ہے, یہ آپ کی ہے فرض پر ڈے. اس کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں ہے. اچھا, دوسری جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہے واجب. واجب میں آپ کے پاس 3 مشہور واجب نمازیں ہیں, اور بھی ہوں گی پر یہ 3 مشہور ہیں: جمعہ, عید اور جمعے کی نماز, عید کی نماز اور وتر کی نماز. وتر کی نماز روز آپ نے 3 رکعت پڑھنی ہوتی ہے, رات کو عشاء کے بعد. عید کی نماز سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے, اور جمعے کی نماز ہر ہفتے میں جمعے والے دن ہوتی ہے. یہ 3 نمازیں جو ہیں یہ فرض نہیں ہیں, دے آر ناٹ کمپلسری بٹ دے آر obligatory. obligatory کا کیا مطلب؟ that you are obliged to do these, you should be doing these. بہت زیادہ حکم ہے اس کا, یہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ادا کریں. مگر کسی وجہ سے اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, جس طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر میں ہماری کوئی ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ جی تمہاری ذمہ داری ہے, تم نے رات کو تالے لگانے ہیں گھر کے, یا تم نے گھر کو رات کو دروازے سارے بند کرنے ہیں, کھڑکیاں ساری بند کرنی ہیں گھر کی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو بری بات ہے. پر یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کل آپ نے تالے نہیں لگائے تھے تو آج آپ 2 دفعہ لگا دو. نہیں, اگر مس ہو گئے تو یہ مس ہو گئے, مس کرنے نہیں ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کو کریں, یا آپ پر لازمی ہے. مگر اگر مس ہو گئی تو ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ اب میں مجھ سے جمعہ مس ہو گیا میں دوبارہ جمعہ پڑھ لوں, 2 دفعہ جمعہ پڑھ لوں. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. یا عید کی نماز مس ہو گئی ہے تو اب اگلی عید میں 2 نمازیں پڑھ لوں, ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ جب ہو رہی ہوتی ہے یہ نماز, وطر کا وقت ہے, جمعے کا وقت ہے, عید کا وقت ہے, آپ نے اس وقت لازمی یہ پڑھنی ہے. اگر مس ہو جائیں بری بات ہے, مگر یہ آپ دوبارہ آپ کو اس کا کفارہ دینے کی یا اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز اگر مس ہو جائے تو آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے. اچھا جی, تیسری جو ٹائپ ہے یہ ہے سنت. اور سنت کے اندر 2 ٹائپس آتی ہیں, سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ. مؤکدہ سنت وہ ہوتی ہے کہ جس پہ زور دیا گیا ہے. یہ وہ نمازیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے. یہ فرض نہیں ہے, یہ واجب نہیں ہے, مگر کیونکہ رسول اللہ پڑھتے تھے اور ہمیشہ پڑھتے تھے, اس لیے مسلمان بھی سنتاً ان کو پڑھتے ہیں. جو رسول اللہ ہمیشہ پڑھتے تھے وہ ہیں مؤکدہ سنتیں. ٹھیک. اور کچھ نمازیں جو رسول اللہ کبھی کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے وہ ہیں غیر مؤکدہ, کہ ان پہ زیادہ زور نہیں ہے, کہ اگر آپ پڑھ لیں تو اچھا ہے, نہ پڑھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا جی, 4 ہے آپ کے پاس نفل عبادت. نفل وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. یہ والنٹری بھی ہم اس کو کہتے ہیں. دی گڈ ورڈ ان انگلش فار دس وڈ بی والنٹری. والنٹری نفل عبادت آپ کی والنٹری ہوتی ہے. اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے, آپ پڑھنا چاہو تو آپ پڑھو, آپ نہ پڑھنا چاہو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کچھ نفل آپ اپنی فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہو, یا ان سے پہلے یا ان کے بعد, جس طرح فجر میں 2 نفل عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں. اور کچھ نفل نمازیں ہیں جو علیحدہ سے بتائی گئی ہیں, مثلا تہجد کی نماز جو ہے یہ ایک نفل عبادت ہے جو کہ ایکسٹرا بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی نفل عبادتیں ہیں جو میں جب آپ کو ادر نمازیں بتاؤں گا تو اس میں بھی کچھ نفلی عبادتیں ہیں, والنٹری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پر ابھی ہم مین جاتے ہیں جو ادر نمازوں کی ایک لمبی لسٹ ہے. یہ آپ کو اس لیے پتا ہونی چاہیے بیکاز یہ اکثر اوقات MCQs میں پوچھی جاتی ہیں. ان میں 3 طرح کی نمازیں ہیں. وہ نمازیں جو آپ نے بحیثیت فرد پڑھنی ہے, وہ نمازیں جو آپ نے بحیثیت کمیونٹی پڑھنی ہے, اور وہ نمازیں جو آپ نے کسی خاص موقع پہ پڑھنی ہے. اچھا, ان میں دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے. سب سے پہلی جو نماز کی ہمارے پاس, ابھی ہم ٹائپس کے اندر ادرس کر رہے ہیں, اس میں جو پہلی ہمارے پاس آتی ہے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب ہے وہ نماز جو ساری کمیونٹی پہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے, مگر اب یہ ایک گروپ پروجیکٹ کی طرح ہے. 10 لوگ ہیں اگر ایک علاقے میں, تو ان 10 کے 10 پہ نماز واجب ہے,
فرض ہے، اگر ان 10 میں سے کوئی 2 یہ نماز پڑھ لے تو وہ ان سارے 10 کے 10 کا جو فرض ہے وہ ادا کر دیں گے۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ، نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک محلہ ہے جس میں 100 لوگ رہتے ہیں اور خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا تو ساروں کو گناہ ملے گا، مگر اگر ان 100 لوگوں میں سے کوئی 5-10 لوگ بھی جا کر تو اس مرحوم کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں تو سارے 100 کے 100 لوگوں کے اوپر سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ ان کو ثواب نہیں ملے گا مگر ان کا جو فرض ہے وہ فرض پورا ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، جو نماز جنازہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ دوسری آپ کے پاس ادر نمازوں میں نماز استخارہ آتی ہے۔ اگر آپ خدا کی مشیت، خدا کی مرضی کسی عمل میں چاہتے ہو کہ اس میں آپ کو مشورہ چاہیے، آپ چاہتے ہو کہ خدا آپ کی رہنمائی کرے، تو آپ نماز استخارہ پڑھتے ہو۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی قسموں کی ہوتی ہے اور اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، آپ نے بس نماز کا آپ کو پتا ہو کہ نماز استخارہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نماز توبہ، گناہوں کی معافی وغیرہ کے لیے۔ ایک ہوتی ہے نماز حاجت، اگر آپ کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہو خاص یہ سوچ کر کے یہ میں فلاں اپنی ضرورت کے لیے دعا کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو خالی ہاتھ اٹھا کے بھی آپ دعا کر سکتے ہو۔ پر اگر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو تو وہ آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لیتے ہو کہ مجھے ضرورت کے، اپنی کسی کام کے لیے، ضرورت کے لیے۔ اس کے علاوہ 2 نمازیں ہیں، یہ 2 جو ہیں یہ امپورٹنٹ اس طرح ہیں کہ یہ نفل جو تہجد کی ہیں اس کے ساتھ ان کو ملا کے آپ دیکھتے ہو کہ اشراق، چاشت اور تہجد، یہ 3 وہ نفل نمازیں ہیں جو ان 5 فرض نمازوں کے ایڈیشن میں 3 پر ڈے ہیں۔ سو یہ تینوں جو ہیں یہ ڈیلی نمازیں ہیں۔ تہجد ہوتی ہے عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے، تقریباً رات کو آدھی رات کے بعد، 12 بجے کے بعد اور فجر سے پہلے، فجر سے پہلے۔ اشراق اور چاشت کا تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ اشراق ہوتی ہے سورج جب اپنے نون ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں 12 بجے، نون سے پہلے، سو دس اشراق ہوتی ہے فجر کے بعد، اور جو نون ہے جب سورج اپنے پیک پہ ہوتا ہے اس ٹائم سے پہلے، اور چاشت ہوتی ہے عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے۔ سو یہ 3 نمازیں ہیں آپ کی، تہجد، اشراق اور چاشت۔ اچھا جی، اس کے بعد 2 اور نمازیں ہیں جو آپ ایز اے کمیونٹی خاص موقعوں پہ پڑھتے ہو، یہ ہے کسوف اور خسوف۔ اس میں آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ کسوف کی نماز ہوتی ہے جب سولر ایکلپس ہوتا ہے، جب سورج گرہن لگتا ہے تو سولر ایکلپس میں آپ کسوف پڑھتے ہو، اور جب مون کا ایکلپس ہوتا ہے، لونر ایکلپس ہوتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، تو اس وقت آپ خسوف پڑھتے ہو، لونر ایکلپس پہ آپ نے خسوف کی نماز پڑھنی ہے اور سولر ایکلپس پہ کسوف کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کو یاد رکھ لیں، جو پتلا کاف ہے وہ سورج پہ ہے اور جو خے ہے وہ چاند پہ ہے۔ کسوف کی نماز سولر ایکلپس پہ، خسوف کی نماز لونر ایکلپس پہ۔ یہ آپ کی نماز کی مختلف ٹائپس ہیں۔